इस कहानी के लेखक हैं रज़ाक शाहिद और इस कहानी का नाम है मिस्र की साहिरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल टाल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की तरफ। पैराफाइन शिपिंग कंपनी का मशहूर बहरी जहाज कैलन 37 बहरा हिंद की सरकश मौजों को चीरता हुआ तेजी से बर्रे आजम अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा था। फिजा पुरसकून थी और साफ और शफाफ आसमान पर नन्हे मुन्ने सितारे बरकी कमकों की तरह टमटमा रहे थे। रात तकरीबन आधी से ज्यादा कट चुकी थी, ताहम कमरी महीने की आखिरी तारीखें होने की वजह से चांद अभी तक तुलू नहीं हुआ था। रात के सन्नाटे में सिर्फ जहाज के इंजन की आवाज गूंज रही थी। कैलन 37 अफ्रीका का एक मशहूर बहरी जहाज था। इस मशहूर मारूफ मुसाफिर बरदार जहाज की आखिरी मंजिल जनूबी अफ्रीका की बड़ी बंदरगाह केप टाउन थी, लेकिन रास्ते में अस्कंदरिया और पोर्ट साइद जैसी अहम बंदरगाह पर भी इसे लंगर अंदाज होना था, क्योंकि जहाज में सवार आधे से ज्यादा मुसाफिरों का ताल्लुक मिस्र से था। जहाज के करीब करीब तमाम केबिन अंधेरे में डूबे हुए थे। सिर्फ इक्का दुक्का केबिन रोशन नजर आ रहे थे, जिनमें मुकीम मुसाफिर भी शायद जाग रहे थे, क्योंकि इनकी मंजिल करीब थी। जहाज ने सुबह सवेरे अस्कंदरिया की बंदरगाह पर लंगर डालना था। इस वक्त एक दरमियाने दर्जे के केबिन में दो नौजवान पूरी तरह से जाग रहे थे। इनकी आंखों में दूर दूर तक नींद का नामो निशान नहीं था। वो दोनों एशियाई थे। इनमें से एक का ताल्लुक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से था, जबकि दूसरा हिंदुस्तानी था। दोनों की वाज़ाकता एक थी, दोनों हम ज़बान थे। अगर इन दोनों के दरमियान कोई फर्क था तो वो सिर्फ मजहब का फर्क था। एक खुदाए वाहिद का पैरोकार था और दूसरा पत्थर की मूर्तियों का। मगर इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के जिगरी यार नजर आ रहे थे। पाकिस्तानी का नाम बाबर जबान था। वो कराची के एक मशहूर जन्नतकार अख्तर जमान का अकलौता बेटा था और काहिरा अल अज़हर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। अख्तर जमान चाहता तो अपने अकलौते बेटे को ऑक्सफोर्ड जैसी अजीम यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता था, लेकिन बाबर का मजहब की तरफ रुझान देखकर अख्तर जमान ने अल अज़हर यूनिवर्सिटी काहिरा को तरजीह दी थी। काहिरा की यह मशहूर यूनिवर्सिटी कदीम और जदीद इस्लामी अलूम का गहवारा थी और दुनिया भर में मशहूर थी। हिंदुस्तानी का ताल्लुक मुंबई से था और इसका नाम रोहित खन्ना था। वो मुंबई की एक फिल्म कंपनी में मुलाजिम था, जो पूरे हिंदुस्तान में दस्तावेजी फिल्में बनाने के लिए मशहूर थी। बाबर और रोहित खन्ना तकरीबन हम उम्र ही थे। एक केबिन में रहते हुए वो जल्द ही एक दूसरे से घुल मिल गए। मजहब की दीवार इनके आड़े न आ सकी। रोहित खन्ना पहली बार मिस्र के लिए आज़म सफर हुआ था, जबकि बाबर गुज़िश्ता 2-2.5 साल से मिस्र में मुकीम था। और यह रोहित खन्ना की खुशकिस्मती थी कि इसे बाबर जैसा हम सफर मिल गया था। बाबर की वजह से इसकी काफी सारी प्रॉब्लम हल होती नजर आ रही थी। रिहाइश का मसला तो बाबर ने इसे हॉस्टल में ठहराने की पेशकश करके हल कर दिया था, और फिल्म की अकसबंदी कराने में भी बाबर ने इसकी मदद करने की हामी भर ली। दोनों एडवेंचर पसंद थे, इसलिए बहरी जहाज से सफर कर रहे थे। रोहित खन्ना के बैग में एक जगह जदीद तर्ज का वीडियो कैमरा मौजूद था। अलबत्ता बाबर जबान के बैग में सिर्फ किताबें ही किताबें थी। यार बाबर, मिस्र के तारीखी मकामात के मुतालिक तो तुम्हारी मालूमात काफी हद तक वसी होंगी। रोहित ने केबिन में छाई खामोशी को तोड़ते हुए सवाल किया। क्यों नहीं, काहिरा शहर के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ हूँ। वहां की कदीम मसाजिद, एहराम मिस्र, अजाइब घर, कदीमो मारूफ कहवे खाने सब मेरे लिए देखे वाले हैं। बाबर ने बिला तहमीद जवाब दिया। फिर तो मैं किसी मुश्किल का सामना किए बगैर चंद दिनों में वीडियो फिल्म तैयार कर लूंगा। रोहित ने इसका जवाब सुनकर खुशी का इजहार किया। खुशफहमी है तुम्हारी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि काहिरा अरब दुनिया का सबसे बड़ा, मशहूर मारूफ और कदीम शहर है। वहां गैर मुल्की सयाहों की इतनी ज्यादा आमदरफ रहती है कि हफ्ते 10 दिन तो तुम्हें लोकेशन देखते हुए लग जाएंगे। यूं समझ लें कि काहिरा शहर ही असल मिस्र है। ये एहराम मिस्र क्या है? रोहित ने मौजू बदल कर पूछा। बाबर ने इसका सवाल सुनकर एक लम्हे के लिए तौक़ुफ़ किया और फिर आम फहम लहजे में बोला। एहराम मिस्र के मुतालिक मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये वो कदीम मीनार है जिनके बारे में आम रिवायत है
کہ یہ طوفان نوح سے پہلے بھی یہاں موجود تھے، اور یہ تو حتمی طور پر ثابت ہے کہ ان کی عمر یونان کی علمی ترقی سے زیادہ ہے، کیونکہ جالنیوس نے اپنی تنصیف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ مینار بہت زیادہ تعداد میں تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی کے دور میں اکثر مینار گرا دیے گئے تھے۔ ان میں سے جو باقی رہ گئے اور جن پر واقعی اہرام کا اطلاق ہوتا ہے، ان کی تعداد صرف 3 ہے۔ جو مینار سب سے بڑا ہے، اس کی لمبائی 480 فٹ ہے۔ نیچے کے چبوترا کا ہر ضلع 764 فٹ ہے۔ مینار کا مکعب 8 کروڑ 90 لاکھ فٹ ہے اور وزن 68 لاکھ 40 ہزار ٹن ہے۔ اس کی تعمیر میں 1 لاکھ آدمی تقریباً 20 سال تک کام کرتے رہے، اور یہ پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ پتھروں کو اس طرح جوڑا گیا ہے کہ جوڑ یا درز کا معلوم ہونا تو ایک طرف رہا، چونے اور مسالے کا اثر بھی معلوم نہیں ہوتا۔ مضبوطی اور استحکام کا یہ عالم ہے کہ ہزارہ برس گزرنے کے باوجود جوڑوں میں بال برابر بھی فرق پیدا نہیں ہوا۔ روہت کسی بچے کی طرح بابر زبان سے سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، اور بابر کو جتنا کچھ معلوم تھا اسے تفصیل کے ساتھ بتاتا رہا۔ رات کا بقیہ حصہ ان دونوں نے جاگ کر بسر کیا۔ صبح سورج طلوع ہونے سے چند لمحے بیشتر جہاز اسکندر کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو چکا تھا۔ جہاز کے لنگر انداز ہونے کے بعد تقریباً 1/4 مسافر اسکندریہ کی بندرگاہ پر بما اپنے ساز و سامان کے اتر گئے۔ بابر زمان اور روہت کھنہ تھوڑی دیر بندرگاہ پر گھومتے رہے۔ دونوں نے اپنے اپنے بیگ کندھوں پہ لٹکا رکھے تھے۔ مصر کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی روہت ایک پراسرار قسم کے شہر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ قاہرہ تک سفر ان دونوں نے بائی روڈ کیا تھا۔ بابر خاموشی کے ساتھ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، تاہم روہت ارد گرد کے دل فریب مناظر میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی پرتجسس نگاہوں میں ایک اشتیاق تھا۔ دیوتاؤں کی سرزمین کا ایک باسی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود توہم پرست تھا۔ قاہرہ پہنچنے کے بعد انہوں نے ایک ٹیکسی پکڑ لی اور الازہر یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگرچہ رات کا وقت تھا، لیکن شہر کی سڑکیں اور بازار آباد تھے۔ ہر طرف گہما گہمی اور انسانوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ٹیکسی مختلف سڑکوں اور چوراہوں سے گزرتی ہوئی آخرکار الازہر یونیورسٹی کے عالیشان گیٹ پر پہنچ کر رک گئی۔ بابر نے ٹیکسی سے اترنے کے بعد ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور بیگ کندھے سے لٹکائے گیٹ کی طرف چل پڑا۔ روہت کھنہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اپنے روم میٹ سے بابر نے روہت کھنہ کو بحیثیت ایک دوست کے متعارف کروایا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد روہت کھنہ کی فرمائش پر بابر اسے ایک قدیم قہوہ خانے میں لے گیا، جہاں وہ دونوں گرما گرم قہوے سے محظوظ ہوئے۔ قہوہ خانے میں انہیں ایک عجیب و غریب مصری مل گیا، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر حرف بحرف مستقبل کا حال بتا سکتا ہے۔ بابر نے اسے آزمانے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ سامنے کر دیا۔ مصری چند لمحے تو بڑے غور و خوض کے ساتھ بابر کا ہاتھ دیکھتا رہا، پھر چونک کر بولا، دوست، آپ کو شاید میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عنقریب آپ کا واسطہ بڑے حیرت انگیز اور معخوف الفطرت واقعات سے پڑے گا اور آپ ایک بڑی مصیبت میں گھر جائیں گے۔ بابر نے مسکرا کر کہا، آپ مذاق اچھا کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ایسی بے سروپا باتوں پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی میں توہم پرست ہوں، اور امید ہے کہ آپ میری باتوں کا برا نہیں مانیں گے۔ میرا کام بتانا تھا، یقین کرنا یا نہ کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے، مصری ناگوار لہجے میں بولا۔ بابر بولا، ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو مجھے اجازت دیجیے، البتہ میں آپ کی فیس دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں فیس ان سے لیتا ہوں جو میری باتوں کا یقین کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر مصری اپنے جگہ سے کھڑا ہوا اور بابر آگے بڑھ گیا۔ قہوہ خانے سے نکلنے کے بعد بابر اور روہت کھنہ ایک نائٹ کلب میں داخل ہو گئے۔ اسٹیج پر ایک حسین و جمیل مصری رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ گانا تو عربی زبان میں تھا جو ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ ایک مخصوص زاویے سے جب مختلف رنگ کی روشنی کی شعاعیں رقاصہ کے گراز بدن پر پڑتی تھی تو حاضرین دل تھام کر رہ جاتے تھے۔ بابر کی نگاہیں رقاصہ کے بدن کے بجائے اس کے خوبصورت چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ رقاصہ کی نیلگوں آنکھوں سے روشنی کی شعاعیں سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔
وہ دونوں اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسٹیج بمشکل ان سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، اس لیے بابر کی نگاہ بار بار رقاصہ کی نگاہوں سے ٹکرا رہی تھی اور وہ اپنے دل میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو بابر کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے رقاصہ نگاہوں کی زبانی اسے کوئی پیغام دے رہی ہو۔ مصر کے شہر کے متعلق اس نے بہت کچھ پڑھا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ رقاصہ کی آنکھوں سے پھوٹنے والی روشنی کی شعاعیں بابر کی آنکھوں سے گزر کر اس کے دل کی طرف پہنچ رہی تھی اور اس کا دل بے اختیار رقاصہ کی طرف کھینچا جا رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ بہرحال میں رقاصہ تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا، تاہم وہ دل ہی دل میں رقاصہ سے اکیلے ملنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ روہت کھنہ کو ساتھ لے کر واپس ہاسٹل پہنچ گیا۔ رات کافی بیت چکی تھی، اس لیے وہ دونوں جلد ہی سو گئے۔ ذرا دیر بعد کمرے میں روہت کھنہ کے خراٹے گونج رہے تھے، مگر بابر کی نیند اڑ چکی تھی۔ اس کے ذہن پر وہ رقاصہ بری طرح چھائی ہوئی تھی۔ آخرکار کروٹیں بدلتے بدلتے اسے نیند آ ہی گئی، لیکن رقاصہ پھر بھی اس کے ذہن سے نہیں اتری تھی۔ وہ نیند میں بھی اسے ناچتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دوسری صبح بابر کافی دیر تک جاگا تھا۔ اگر روہت کھنہ اسے نہ جگاتا تو وہ دوپہر تک سویا ہی رہتا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اسے اپنی طبیعت سست اور سر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ سو جائے، لیکن مہمان نوازی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جلدی سے اٹھا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ ایک بھرپور شاور لینے کے بعد اس کی طبیعت کی کسل مندی کافی حد تک دور ہو گئی تھی۔ ناشتہ ان دونوں نے اکٹھے ہی کیا تھا۔ بابر نے روہت کھنہ کا ساتھ دینے کے لیے یونیورسٹی سے چند روز کی مزید چھٹیاں لے لی تھی۔ بابر کے استفسار پر روہت کھنہ نے سب سے پہلے ابو الہول کو دیکھنے اور شوٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ شاید وہ اپنی ویڈیو فلم کا آغاز ہی سنسنی خیز انداز میں کرنا چاہتا تھا، تبھی سب سے پہلے اس نے ابو الہول جیسے پراسرار اور ہیبت ناک بت کو فلمانے کا پروگرام بنایا تھا۔ یونیورسٹی کے سامنے سے انہوں نے ٹیکسی پکڑی اور مقام ابو الہول کی طرف روانہ ہو گئے۔ احرام کے قریب ہی ابو الہول کا بت واقع تھا۔ انہوں نے کرایہ ادا کر کے ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کیا اور ابو الہول کی طرف بڑھ گئے۔ بت کے آس پاس ملکی اور غیر ملکی سیاح کافی تعداد میں گھوم رہے تھے۔ چند ایک سیاح بت کی تصویریں بھی اتار رہے تھے۔ روہت کھنہ ابو الہول کے بت کو مرعوبیت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ بت کا قریب قریب پورا دھڑ زمین کے اندر دھسا ہوا تھا، تاہم گردن، سر اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ بت کے چہرے پر کوئی سرخ رنگ کا خاص روغن ملا ہوا تھا جو دھوپ میں چمک رہا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہزاروں برس گزر جانے کے باوجود بت کے چہرے کی آب و تاب قائم تھی۔ بت کے کھلے ہوئے اعضاء دیکھ کر بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بت کا اصل قد 60-70 گز سے کسی طرح کم نہیں ہوگا۔ اس قدر درازی قد کے باوجود بت کے اعضاء میں جو غیر معمولی متناسب پایا جاتا تھا وہ قابل تحسین تھا۔ ہاتھ، کان، آنکھیں، ناک، ہونٹ، الغرض کسی عضو میں بھی باہم تناسب کے لحاظ سے بال برابر کا فرق نہیں تھا۔ روہت کھنہ نے بڑی مشکل سے خود کو بت کے شہر سے آزاد کیا اور ویڈیو کیمرہ سنبھال کر بت کے اور آس پاس کے دوسرے مناظر فلمانے میں مصروف ہو گیا۔ بابر اس سے بھرپور تعاون کر رہا تھا۔ عرب سیاحوں کو بابر اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی میں سمجھاتا رہا تھا، جبکہ غیر ملکی سیاحوں کو سمجھانے کے لیے انگریزی زبان کا سہارا لے رہا تھا۔ سیاحوں کے ہجوم میں گھومتے ہوئے بابر کے دل میں عجیب سی خواہش نے انگراہی لی کہ کاش گزشتہ رات والی رقاصہ کہیں نظر آ جائے تو بے چین دل کو قرار آ جائے۔ اس نے زندگی میں بے شمار حسین لڑکیاں دیکھی تھی، مگر کسی نے بھی مصری ساحرہ کی طرح اسے متاثر نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی دل ہارنے کے لیے ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ لمحہ گزشتہ رات اس پر گزر چکا تھا۔ اچانک عقب سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر گردن گھمائی اور دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ گزشتہ رات والی رقاصہ اس کے سامنے تھی۔ اتنی جلدی بھی کسی کی خواہش پوری ہو سکتی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور پھر مسکرا کر بولا، آپ اور یہاں کہیں یہ خواب تو نہیں ہے؟
یہ جملہ اس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں ادا کیا تھا، مگر رقاصہ کا جواب سن کر ایک بار پھر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ رقاصہ نے انگریزی میں جواب دیا تھا، جناب، خواب دن کے وقت چلتے پھرتے نہیں دیکھے جا سکتے۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی، کیا انگلش بولنے پر پابندی ہے؟ نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا۔ وہ یکدم سٹپٹا گیا۔ شاید اس مصری ساحرہ کا رعب حسن تھا کہ بابر کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ ذرا دیر بعد وہ دونوں ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ میں بیٹھے کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مصری رقاصہ نے اسے اپنا نام اینتونیا بتایا تھا اور نائٹ کلب میں ناچنا اس کا شوق تھا۔ تاہم بابر کو اس کا یہ شوق کچھ اچھا نہیں لگا تھا، جس کا اظہار اس نے سر ہلا کر کیا۔ اینتونیا، مجھے آپ کا یہ شوق کچھ اچھا نہیں لگا۔ آپ کوئی سروس وغیرہ کیوں نہیں کر لیتی؟ ناچنے کے علاوہ دنیا میں کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہے۔ کافی بیہودہ شوق ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا تو انتونیا ناگواہ نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے آپ کی نجی زندگی میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ معذرت طلب انداز میں بولا۔ اینتونیا نے نرم پڑتے ہوئے کہا، میں آپ کی درخواست پر غور کروں گی۔ آپ پہلے مرد ہیں جو میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ اس کے بعد اینتونیا نے بابر کی درخواست پر فلم کی عکس بندی میں بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ روہت کھنہ نے اینتونیا اور بابر کے بھی چند سین یادگار کے طور پر فلما لیے تھے، مگر اینتونیا کو روہت کھنہ کی یہ جسارت پسند نہیں آئی تھی۔ تاہم بابر کا لحاظ رکھتے ہوئے اس نے روہت کھنہ کی یہ حرکت معاف کر دی تھی۔ اینتونیا سے رخصت ہوتے وقت بابر نے اس سے پھر ملاقات کا وعدہ لے لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے بابر کا دل اس انداز میں دھڑکا تھا، اور وہ بھی وطن سے اتنی دور۔ مگر یہ بھی تو سچ ہے نا کہ محبت فاصلوں کی پابند نہیں ہوتی، رنگ، نسل، ذات پات، مذہب کچھ بھی تو نہیں دیکھتی، اس لیے تو محبت کو اندھا کہتے ہیں۔ روہت کھنہ اسے اینتونیا میں دلچسپی لیتے دیکھ چکا تھا، مگر فی الحال بابر نے اس موضوع پر بات کرنا اس سے نامناسب خیال کیا تھا۔ انتہائی حسین ہونے کے باوجود روہت کھنہ کو اینتونیا کی شخصیت میں پراسراریت کے علاوہ کچھ ادھورا پن محسوس ہوا تھا، ایک ایسا ادھورا پن جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ ہاسٹل پہنچنے کے بعد بابر کافی دیر تک اینتونیا کی تعریف میں رتب النسان رہا تھا۔ البتہ روہت کھنہ کے انداز سے بیزاری عیا ہو رہی تھی۔ شاید اینتونیا کی شخصیت اسے پسند نہیں آئی تھی۔ بابر نے اس کی اکتاہٹ محسوس کرتے ہوئے گفتگو کا موضوع بدل دیا تھا۔ اب وہ روہت کھنہ کے ساتھ کل کا پروگرام ترتیب دینے میں مصروف ہو چکا تھا۔ کل کے پروگرام میں روہت نے سر فہرست احرام مصر کو رکھا تھا۔ خلاف توقع دوسرے دن بابر کی آنکھ روہت کھنہ سے پہلے کھل گئی تھی۔ رات بھر وہ اینتونیا کے متعلق قسم قسم کے خواب دیکھ رہا تھا۔ کبھی وہ اینتونیا کے ساتھ کسی پارک میں گھوم رہا تھا تو کبھی کسی شاپنگ سینٹر میں مصری ساحرہ کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ جاگنے کے بعد بابر کا دل بے اختیار اینتونیا سے ملنے کے لیے مچل اٹھا، مگر روہت کھنہ کے ساتھ جانا بھی ضروری تھا، ورنہ وہ برا مناتا۔ تاہم بابر دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ گزشتہ روز کی طرح آج بھی اینتونیا کہیں سر راہ ٹکرا جائے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلے اور یونیورسٹی کے صدر دروازے کی طرف چل پڑے۔ بابر بادل نخواستہ روہت کھنہ کا ساتھ دے رہا تھا، ورنہ تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کوئی بہانہ بنا کر رک جائے۔ اسے اینتونیا کی آمد کی توقع تھی۔ یہ تم آج کچھ بجھے بجھے سے نظر آ رہے ہو، بات کیا ہے؟ روہت کھنہ نے اس سے افسردہ دیکھ کر توالیہ انداز میں کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے زبردستی کی مسکراہٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہیں اینتونیا سے محبت ہو گئی ہے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کے انداز سے مایوسی جھلک رہی تھی۔ جو ہی وہ یونیورسٹی کے صدر دروازے سے باہر نکلے، اینتونیا انہیں ٹکرا گئی۔ بابر اسے دیکھ کر ایک دم کھل اٹھا۔ اس کی ساری افسردگی ایک لمحے میں ہوا ہو گئی۔ البتہ روہت کھنہ اینتونیا کو دیکھ کر بیزاری کا شکار ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بابر اب اس کا ساتھ دینے کی بجائے اینتونیا کے ساتھ چلا جائے گا اور اس کا شوٹنگ پروگرام التوا کا شکار ہو جائے گا۔ اس کا یہ اندیشہ اس وقت سچ ثابت ہوا جب بابر اس سے معذرت طلب کر کے اینتونیا کے ساتھ چلا گیا۔ روہت کھنہ نے دل ہی دل میں اینتونیا کو جی بھر کر کوسا اور پھر ٹیکسی روک کر اکیلا ہی احرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ محض بابر کی عدم موجودگی کی وجہ سے
वो अपना काम अधूरा नहीं छोड़ सकता था। इसे फिल्म मुकम्मल करके जल्द अज जल्द वापस इंडिया भी पहुंचना था। बाबर एंटोनिया के साथ घूमते फिरते इस सरकारी बाग की तरफ निकल गया जो 1835 में मोहम्मद अली पाशा ने बनवाया था। यह सरकारी बाग कई मील लंबा और चौड़ा है। काहिरा का मशहूर म्यूजियम भी इसी बाग के अंदर वाक़िया है। यह म्यूजियम बेशुमार कमरों पर मुश्तमिल है। इन कमरों में कबल अज मसीह की कई यादगारें मौजूद हैं, जिनमें तश्तरियां, प्याले, मर्तबान और इसी किस्म के दीगर सैकड़ों बर्तन रखे हुए हैं जो हजारों बरस पहले के हैं। सबसे अजीबो गरीब और सहीरल अकल वो लाशें हैं जो हजारों साल पुरानी होने के बावजूद अपनी असल शक्ल और हैबत के साथ मौजूद है। इन हनूशुदा लाशों को अरबी जबान में मोमियाई और इंग्लिश में मम्मी कहते हैं। कहा जाता है कि कदीम मिस्रियों का यह दस्तूर था कि वो लकड़ियां या पत्थर को कश्ती की सूरत में तराश कर मुर्दों की लाशें इसमें रख लेते थे। लाश पर एक खास किस्म का मिसाला लगा दिया जाता था। इस तरह वो गलने सड़ने से महफूज रहती थी। लाश के गिर्द खाली जगह में चूना भर दिया जाता था और ताबूत बंद करके ऊपरी सतह पर मुर्दे की तस्वीर बना दी जाती थी। हवादत जमाने के साथ साथ बहुत से ताबूत खुल गए हैं। ऊपर का मिसाला और चूना उखड़ गया है, जिसकी वजह से सालिम लाशें नजर आती हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हजारों बरस गुजर जाने के बावजूद भी खुली हुई लाशें अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। किसी भी लाश में बोसीदगी का जरा सा असर भी नजर नहीं आता। हत्ता के सर के बाल और नाखून तक अपनी असल हालत में कायम है। बाबर और एंटोनिया इस वक्त एक सरकारी बाग में एक सन की बेंच पर बैठे हुए थे। एंटोनिया की मौजूदगी में बाबर खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। इसके कुर्ब का नशा इसकी नस नस में सराहियत कर रहा था। एंटोनिया के बदन से उठने वाली महक से वो मदहोश हुआ जा रहा था। इस दूसरी मुलाकात में वो बेतकल्लुफ हो चुके थे। एंटोनिया, चलो म्यूजियम के अंदर चलते हैं। अचानक बाबर अपनी जगह से उठते हुए बोला। नहीं, फिर किसी वक्त जाएंगे। वैसे भी म्यूजियम में लाशों के अलावा रखा क्या है? एंटोनिया ने बौखलाकर जवाब दिया और बाबर चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? एंटोनिया ने अपने अंदरूनी अस्तराब पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। एंटोनिया, वो मौजू बदलते हुए बोला, क्या वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? मैंने तो... अचानक वो बात अधूरी छोड़कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। एक लम्हे में इसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया था और वो फटी फटी नजरों से म्यूजियम के दरवाजे की तरफ देख रही थी। बाबर ने इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा तो 3 आदमी दौड़ते हुए इनकी तरफ आ रहे थे। एंटोनिया, कौन है ये लोग? तुम कुछ खौफजदा नजर आ रही हो। बाबर ने इसे पुकारा, लेकिन इसने कोई जवाब न दिया। इस दौरान वो तीनों आदमी इनके करीब पहुंच चुके थे। इनके तेवर खतरनाक नजर आ रहे थे और वो कीनातोज निगाहों से एंटोनिया को घूर रहे थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बाबर ने दरश लहजे में पूछा, लेकिन इनमें से किसी ने भी जवाब न दिया। वो तीनों एंटोनिया को हसार में लिए हुए आगे बढ़ रहे थे। एंटोनिया ने एक नजर बाबर की तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, बाबर, तुम्हें मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि ये तीनों मेरी जान के दुश्मन है। मेरे चाचा के भेजे हुए किराए के गुंडे हैं। मैं खुद इनसे निपट लूंगी। तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो। एंटोनिया की बात सुनकर बाबर भागने की बजाय इनमें से एक पर झपट पड़ा और इसे संभलने का मौका दिए बगैर इसके पेट में यक्के बाद दीगर 3 भरपूर घोंसे जड़ दिए। बाबर के इस गैर मुतवक्का हमले ने इसे बौखला दिया था। इसके मुंह से एक कराह निकली और वो अरबी जबान में बेतहाशा बाबर को गालियां देने लगा। इसके बकिया 2 साथियों ने इसे छुड़ाने की बजाय एंटोनिया पर बेक वक्त छलांग लगा दी। एंटोनिया पहले ही तैयार थी। वो अपनी जगह से किसी माहिर फाइटर की तरह उछली और दोनों हमला आवरों के सर के ऊपर से गुजरती हुई इनके अकब में जा खड़ी हुई। दोनों हमला आवर अपने ही जोर में एक दूसरे से टकरा गए। बेतहाशा इन दोनों की जबान से एंटोनिया के लिए गालियों की बौछार निकली, लेकिन इनके उठने और संभलने तक एंटोनिया गायब हो चुकी थी। ताहम बाबर इनके तीसरे साथी की दिल खोरकर मुरम्मत कर रहा था। दोनों ने दौड़कर अपने साथी की जान बचाई और बाबर को पकड़ लिया। दूसरे ही लम्हे बाबर के हाथों में पुश्त की तरफ से हथकड़ी लगा दी गई। बाबर अभी तक इन्हें खतरनाक नदाइश की धमकियां दे रहा था,
لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ تینوں مصری خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں تو وہ ایک دم بھوکلا گیا اور ان کی منت سماجت کرنے لگا، مگر انہوں نے بابر کی ایک نہ سنی اور اسے دھکیلتے ہوئے ایک طرف چل دیے۔ تفتیش کے دوران بابر اپنے آپ کو بے گناہ اور اعلیٰ زہر یونیورسٹی کا طالب علم ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے اسے رہا کرنے کی بجائے وہاں کی مقامی پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانے کا انچارج ایک درشت صورت بھدے نقوش کا مالک تھا جو عربی لہجے میں ٹوٹی پھوٹی انگلش بول لیتا تھا۔ پوچھ گچھ کے دوران بابر نے اسے اپنے متعلق سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیا، البتہ انتونیا کے متعلق اسے کچھ خاص علم نہیں تھا، اس لیے اس کا نام اور کام بتانے کے بعد اس نے تھانہ انچارج سے معذرت کر لی تھی۔ بابر کی ساری گفتگو سننے کے بعد تھانہ انچارج نے ناگوار انداز میں اسے گھورا اور پھر اپنی فرنچ کٹ داری کو گھجاتے ہوئے بولا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں انتونیا کے ٹھکانہ معلوم ہے۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں جناب کہ جھوٹ بولوں گا، ایک طالب علم ہوں اور وہ بھی الظاہر یونیورسٹی کا۔ بابر نے خود اعتمادی سے جواب دیا، بقول تمہارے، اگر تم الظاہر یونیورسٹی کے طالب علم ہو تو پھر ابھی تک کوئی تمہاری ضمانت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تھانہ انچارج نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو بابر نے کہا، انہیں کیا معلوم کہ میں یہاں ہوں؟ تھانہ انچارج سامنے پڑے ہوئے فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم فون کر سکتے ہو پاکستانی؟ بابر نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، پاکستان میرا وطن ہے اور وطن ہر کسی کو عزیز ہوتا ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے وطن کے بارے میں غلط بولے، البتہ مجھ پر ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ قانون ہر جگہ اندھا ہے۔ تھانہ انچارج بولا، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، جس کسی کو بھی فون کرنا ہے جلدی کرو ورنہ رات حوالات میں گزارنا پڑے گی۔ اسے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آ گیا ہوں۔ اچانک دروازے سے ایک بارب انسان نمودار ہوا اور بابر اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ وہ پروفیسر شیخ محمد عبداللہ بن سلیمان تھے، قاہرہ الظاہر یونیورسٹی کی معروف شخصیت۔ فوری طور پر قانونی کارروائی مکمل کر لی گئی اور پروفیسر بابر کو لے کر چلا گیا۔ سر، آپ نے اس پاکستانی نوجوان کو انتونیا کے بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا؟ بابر اور پروفیسر کے باہر نکلتے ہی تھانہ انچارج سے ایک کانسٹیبل رینک کے آدمی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تھانہ انچارج نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر درش لہجے میں بولا، تو کیا چاہتا ہے کہ یہ نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے؟ بے وقوف آدمی، جب تک انتونیا کے بارے میں لا علم ہے محفوظ ہے۔ سر، یہ انتونیا خوبصورت نوجوانوں کو قتل کیوں کرتی ہے؟ کانسٹیبل نے دوبارہ سوال کیا۔ بے خبر رہو تو بہتر ہے، ورنہ تم بھی انتونیا کے ہاتھوں وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں تم سے پہلے 6 نوجوان پہنچ چکے ہیں۔ تھانہ انچارج نے ذومانی انداز میں جواب دیا تو کانسٹیبل کا چہرے کا رنگ زرد ہو کر رہ گیا۔ یہ تھا اس کہانی مصر کی ساحرہ کا پہلا پارٹ۔ اگلے پارٹ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔